तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह यूसुफ आयात 54 ता 101 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू इन यसरिक फ़क़द सरका अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। उनके भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चोरी कर चुका है। तफसीर, यह उन्होंने अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए कहा। पहले कह चुके थे कि हम लोग चोर नहीं हैं। अब जो देखा कि माल हमारे भाई की खुर्जी से बरामद हो गया है तो फ़ौरन एक झूठी बात बनाकर अपने आप को इस भाई से अलग कर लिया और उसके साथ उसके पहले भाई को भी लपेट दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे बिन-यमीन के साथ इन भाइयों का क्या सलूक रहा होगा और किस बिना पर उसकी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश होगी कि वो उनके साथ ना जाए। फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी ये बात सुनकर पी गए, हकीकत उन पर ना खोली। काला अंतुम शर्रुम मकाना, बस ज़ेरे लब इतना कहकर रह गए कि बड़े ही बुरे लोग हो तुम, मेरे मुँह दर मुँह मुझको जो इल्ज़ाम लगा रहे हो। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफ़ून, अल्लाह उस हकीकत को खूब जानता है। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, उन्होंने कहा, ए सरदारे ज़ी इक़्तिदार। तफसीर, यहाँ लफ्ज़ अज़ीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो इस्तेमाल हुआ, सिर्फ़ इस बिना पर मुफ़स्सिरीन ने कयास कर लिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी मनसब पर मामूर हो गए थे जिस पर उससे पहले ज़ुलेखा का शौहर मामूर था। फिर इस पर मज़ीद कयासात की इमारत खड़ी कर ली गई कि साबिक़ अज़ीज़ मर गया था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी जगह मुकर्रर किए गए। ज़ुलेखा असर नौ मौजज़े के ज़रिए से जवान की गई और शाह मिस्र ने उससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह कर दिया। हद ये है कि शब उरूसी में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के दरमियान जो बातें हुईं वो तक किसी ज़रिए से हमारे मुफ़स्सिरीन को पहुँच गईं, हालांकि ये सब बातें सरासर वहम हैं। लफ्ज़ अज़ीज़ के मुताल्लिक़ हम पहले बता चुके हैं कि ये मिस्र में किसी ख़ास मनसब का नाम ना था, बल्कि महज साहिब इक़्तिदार के माना में इस्तेमाल किया गया था। ग़ालिबन मिस्र में बड़े लोगों के लिए उस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तिलाहन राइज था जिसे हमारे मुल्क में लफ्ज़ सरकार बोला जाता है। इसी का तर्जुमा कुरान में अज़ीज़ किया गया है। रहा ज़ुलेखा से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह, तो इस अफ़साने की बुनियाद सिर्फ़ ये है कि बाइबल और तलमूद में पोतीफ़रा की बेटी से उनके निकाह की रिवायत बयान की गई है और ज़ुलेखा के शौहर का नाम पोतीफ़ार था। ये चीज़ें इसराइली रिवायात से नकल दर नकल होती हुई मुफ़स्सिरीन तक पहुँची और जैसा कि ज़बानी अफवाहों का कायदा है, पोतीफ़रा बआसानी पोतीफ़ार बन गया। बेटी की जगह बीवी को मिल गई और बीवी ला महला ज़ुलेखा ही थी। लिहाजा इससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह करने के लिए पोतीफ़ार को मार दिया गया और इस तरह यूसुफ ज़ुलेखा की तसनीफ़ मुकम्मल हुई। इन्ना लहू अबन शैखन कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना। इसका बाप बहुत बूढ़ा है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। क़ाला माअज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पनाह बखुदा, अन नअख़ुज़ा इल्ला मन वजदना मताअना इंदह। दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया है। तफसीर, एहतियात मुलाहिज़ा हो कि चोर नहीं कहते बल्कि सिर्फ़ ये कहते हैं कि जिसके पास हमने अपना माल पाया है। इसको इस्तिलाह शरअ में तौरिया कहते हैं, यानी हकीकत पर पर्दा डालना या अमर वाक़ई को छुपाना। जब किसी मज़लूम को ज़ालिम से बचाने या किसी बड़े मज़लमा को दफ़ा करने की कोई सूरत उसके सिवा ना हो कि कुछ खिलाफ़ वाक़या बात कही जाए या कोई खिलाफ़ हकीकत हीला किया जाए, तो ऐसी सूरत में एक परहेज़गार आदमी सरीह झूठ बोलने से एहतराज़ करते हुए ऐसी बात कहने या ऐसी तदबीर करने की कोशिश करेगा
जिससे हकीकत को छुपाकर बदी को दफ़ा किया जा सके। ऐसा करना शरअ व अखलाक में जायज़ है, बशर्ते कि महज काम निकालने के लिए ऐसा ना किया जाए, बल्कि किसी बड़ी बुराई को दूर करना हो। अब देखिए कि इस सारे मामले में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किस तरह जायज़ तौरिया की शराइत पूरी की हैं। भाई की रजामंदी से उसके सामान में प्याला रख दिया, मगर मुलाजिमों से ये नहीं कहा कि इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाओ। फिर जब सरकारी मुलाजिम चोरी के इल्ज़ाम में उन लोगों को पकड़ लाए तो खामोशी के साथ उठकर तलाशी ले ली। फिर अब जो इन भाइयों ने कहा कि बिन्यामीन की जगह हम में से किसी को रख लीजिए, तो इसके जवाब में भी बस उन्हीं की बात उन पर उलट दी कि तुम्हारा अपना फतवा था कि जिसके सामान में तुम्हारा माल निकले वही रख लिया जाए। सो अब तुम्हारे सामने बिन्यामीन के सामान में से मेरा माल निकला है और उसी को हम रख लेते हैं, दूसरे को इसकी जगह कैसे रख सकते हैं। इस किस्म के तौरिया की मिसालें ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात से भी मिलती हैं और किसी दलील से भी इसको अखलाकन मायूब नहीं कहा जा सकता। इन्ना इज़ल ज़ालिमून, उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। फ़लम मस्तई असू मिन्हु खलसु नजिया, जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। क़ाला कबीरुहुम अलम तालमु अन्ना अबाकुम कद अख़ज़ा अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह, उनमें से जो सबसे बड़ा था बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहदो पैमान लिया है। व मिन क़ब्ल मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़, और इससे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में जो ज़्यादती तुम कर चुके हो वो तुमको मालूम है। फ़लन अबरहल अर्दा हत्ता याज़ना ली अबी औ यहकमल्लाहु ली, अब मैं तो यहाँ से हरगिज़ ना जाऊँगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दें या फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फ़ैसला फ़रमा दे। वहुवा खैरुल हाकिमीन, वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक, तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, हमने उसे चोरी करते हुए देखा नहीं, जो कुछ हमें मालूम हुआ बस वही हम बयान कर रहे हैं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और गैब की निगहबानी तो हम ना कर सकते थे। वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा, आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे, उस काफ़िले से दरियाफ़्त कर लीजिए जिसके साथ हम थे। व इन्ना लसादिक़ून, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा, बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया। फ़सब्रुन जमील, अच्छा इस पर भी सब्र करूँगा और बखूबी करूँगा। तफसीर, यानी तुम्हारे नज़दीक ये बावर कर लेना बहुत आसान है कि मेरा बेटा, जिसके हुस्न सीरत से मैं खूब वाकिफ़ हूँ, एक प्याले की चोरी का मुर्तकिब हो सकता है। पहले तुम्हारे लिए अपने एक भाई को जानबूझकर गुम कर देना और उसके कमीज़ पर झूठा खून लगाकर आना बहुत आसान काम हो गया था। अब एक दूसरे भाई को वाकई चोर मान लेना और मुझे आकर इसकी खबर देना भी वैसा ही आसान हो गया। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, क्या बईद है कि अल्लाह उन सब को मुझसे ला मिलाए। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, वो सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर मबनी हैं। व तवल्ला अन्हुम वक़ाला या असफ़ा अला यूसुफ़, फिर वो उनकी तरफ से मुँह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ़। व बियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न व हुवा कज़ीम, वो दिल ही दिल में गम से घोटा जा रहा था और उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई थीं। क़ालू तल्लाहि तफ़्तउ तज़्कुरु यूसुफ़ा हत्ता तकूनु हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन, बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ़ ही को याद किए जाते हैं, नौबत ये आ गई है कि इसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे।
کالا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم اور فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، مسنا اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ تفسیر، یعنی ہماری اس گزارش پر جو کچھ آپ دیں گے وہ گویا آپ کا صدقہ ہوگا۔ اس غلے کی قیمت میں جو پونجی ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو بے شک اس لائق نہیں ہے کہ ہم کو اس قدر غلہ دیا جائے جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قالا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 جب کہ تم نادان تھے؟ قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، وہ چونک کر بولے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، آؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِین، اور اپنے سب اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قَالَ أَبُوہُم، تو ان کے باپ نے کنعان میں ان سے کہا انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تفسیر، اس سے انبیاء علیہم السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر مصر سے چلا اور ادھر سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی مہک پا لیتے ہیں۔ مگر اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہ قوتیں کچھ ان کی ذاتی نہ تھیں بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملی تھیں، اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا موقع دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں مصر میں موجود رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کبھی ان کی خوشبو نہ آئی، مگر اب یکایک قوت ادراک کی تیزی کا یہ عالم ہو گیا کہ ابھی ان کی قمیض مصر سے چلی ہے اور وہاں ان کی مہک آنی شروع ہو گئی۔ یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا
کہ ایک طرف قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پیغمبرانہ شان کے ساتھ پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل ان کو ایسے رنگ میں دکھاتے ہیں جیسا عرب کا ہر معمولی بدو ہو سکتا ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ جب بیٹوں نے آ کر خبر دی کہ یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ اور جب ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف علیہ السلام نے اس کے لانے کو بھیجی تھیں، تب اس کی جان میں جان آئی۔ پیدائش باب 45 آیات 26 تا 27۔ لولا ان تفندون، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی اپنی باپ کا قدر شناس نہ تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی ان لوگوں کی ذہنی و اخلاقی پستی سے مایوس تھے۔ گھر کے چراغ کی روشنی باہر پھیل رہی تھی مگر خود گھر والے اندھیرے میں تھے، اور ان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ فطرت کی اس ستم ظریفی سے تاریخ کی اکثر و بیشتر بڑی شخصیتوں کو سابقہ پیش آیا ہے۔ فلما ان جاءہ البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی عود کر آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، سب بول اٹھے ابا جان آپ ہماری گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تفسیر: بائبل کا بیان ہے کہ یہ سب افراد خاندان جو اس موقع پر مصر گئے 67 تھے۔ اس تعداد میں دوسرے گھرانوں کی ان لڑکیوں کو شمار نہیں کیا گیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بیائی ہوئی آئی تھیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ اس موقع پر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف سمیت ان کی تعداد 68 تھی، اور جب تقریباً 500 سال کے بعد وہ مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بائبل کی روایت ہے کہ خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مردم شماری کرائی تھی۔ اس میں صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد 603,550 تھی۔ گنتی باب 1 آیت 46۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت مرد اور بچے سب ملا ملو کر 20 لاکھ کے قریب ہوں گے۔ کیا کسی حساب سے 500 سال میں 68 آدمیوں کی اتنی اولاد ہو سکتی ہے؟ مصر کی کل آبادی اگر اس زمانے میں 2 کروڑ فرض کی جائے، جو یقیناً بہت مبالغہ آمیز اندازہ ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ صرف بنی اسرائیل وہاں 10% تھے۔ کیا ایک خاندان محض تناسل کے ذریعے سے اتنا بڑھ سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے سے ایک اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ 500 برس میں ایک خاندان تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے۔ ان کے لیڈر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم جمے، خود پیغمبر تھے۔ ان کے بعد 4-5 صدی تک ملک کا اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس دوران میں یقیناً انہوں نے مصر میں اسلام کی خوب تبلیغ کی ہوگی۔
اہل مصر میں جو لوگ اسلام لائے ہوں گے ان کا مذہب ہی نہیں بلکہ ان کا تمدن اور پورا طریقۂ زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہم رنگ رہا ہوگا۔ مصریوں نے ان سب کو اسی طرح اجنبی ٹھہرایا ہوگا جس طرح ہندوستان میں ہندوؤں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ ان کے اوپر اسرائیلی کا لفظ اس طرح چسپاں کر دیا گیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر محمدن کا لفظ آج چسپاں کیا جاتا ہے، اور وہ خود بھی دینی اور تہذیبی روابط اور شادی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر میں قوم پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل ہی پر نہیں ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ یکساں لپیٹ میں آ گئے، اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلے اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں ہی میں ہونے لگا۔ ہمارے اس قیاس کی تائید بائبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خروج میں جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے، بائبل کا مصنف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی۔ باب 12 آیت 38۔ اسی طرح گنتی میں وہ پھر کہتا ہے کہ جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی۔ باب 11 آیت 4۔ پھر بتدریج ان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے اجنبی اور پردیسی کی اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں۔ چنانچہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان کو ہم دیکھتے ہیں: تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ گنتی باب 15 آیات 15 تا 16۔ جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ گنتی باب 15 آیت 30۔ خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ استثناء باب 1 آیت 16۔ اب یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کتاب الہی میں غیر اسرائیلیوں کے لیے وہ اصل لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے جسے ترجموں میں پردیسی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آوا الیہ ابویہ، اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تفسیر۔ تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بڑے امراء و اہل مناصب اور فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے تزک و احتشام کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن وہاں جشن کا دن تھا۔ عورت مرد بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چر لو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اکٹھا کر کے اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ تفسیر۔ اس لفظ سجدہ سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدہ تحیہ اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا۔ دوسرے لوگوں کو اس قباحت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی کہ اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا، باقی رہا وہ سجدہ جو عبادت کے جذبے سے خالی ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔
لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ لفظ سجدہ کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹکانا، حالانکہ سجدہ کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں، اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قدیم تہذیب میں یہ عام طریقہ تھا، اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے ہیں۔ اسی جھکاؤ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں باؤ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیب میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے کی طرف 3 آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔ عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لِاسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ تکوین باب 18 آیت 2۔ پھر جس موقع پر یہ ذکر آتا ہے کہ بنی ہتھ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے دفن کے لیے قبر کی زمین مفت دی، وہاں اردو بائبل کے الفاظ یہ ہیں: ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہتھ کے آگے جو اس ملک کے لوگ تھے آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی، اور جب ان لوگوں نے قبر کی زمین ہی نہیں بلکہ ایک پورا کھیت اور ایک غار نظر میں پیش کر دیا، تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ مگر عربی ترجمے میں ان دونوں مواقع پر آداب بجا لانے اور جھکنے کے لیے سجدہ کرنے ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فقام ابراہیم وسجد لشعب الارض لبنی ہتھ۔ تکوین آیت 23 باب 7۔ فسجد ابراہیم امام الشعب الارض۔ انگریزی بائبل میں ان مواقع پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں: bowed himself towards the ground, bowed himself to the people of the land and Abraham bowed۔ اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں، اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سجدے کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں جو اب اسلامی اصطلاح کے لفظ سجدہ سے سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے معاملے کی اس حقیقت کو جانے بغیر اس کی تاویل میں سرسری طور پر یہ لکھ دیا کہ اگلی شریعتوں میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا یا سجدہ تحیہ بجا لانا جائز ہے، انہوں نے محض ایک بے اصل بات کہی۔ اگر سجدے سے مراد وہ چیز ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے تو وہ خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کبھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بابل کی اسیری کے زمانے میں جب اخشویرش بادشاہ نے حامان کو اپنا امیر الامراء بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اس کو سجدہ تعظیمی بجا لایا کریں، تو مردکی نے جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ آستر باب 3 آیات 1 تا 2۔ تلمود میں اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بادشاہ کے ملازموں نے کہا: آخر تو کیوں حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے؟ ہم بھی آدمی ہیں مگر شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا: تم لوگ نادان ہو، کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، کل بچہ تھا، آج جوان ہے، کل بوڑھا ہوگا اور پرسوں مر جائے گا؟ نہیں، میں تو اس ازلی و ابدی خدا ہی کے آگے جھکوں گا جو حی و قیوم ہے، وہ جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا اور کسی کی نہیں۔ یہ تقریر نزول قرآن سے تقریباً 1000 برس پہلے ایک اسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شائبہ تک اس تخیل کا نہیں پایا جاتا کہ غیر اللہ کو کسی معنی میں بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای۔ یوسف علیہ السلام نے کہا: ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی، من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا،
میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ وقد احسن بی، اس کا مجھ پہ بہت احسان ہے۔ اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جب قید خانے سے مجھے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تفسیر۔ یہ چند فقرے جو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں، ہمارے سامنے ایک سچے مومن کی سیرت کا عجیب دلکش نقشہ پیش کرتے ہیں۔ صحرائی گلہ بانوں کے خاندان، ان کا ایک فرد جس کو خود اس کے بھائیوں نے حسد کے مارے ہلاک کر دینا چاہا، زندگی کے نشیب و فراز دیکھتا ہوا بالآخر دنیاوی عروج کے انتہائی مقام پر پہنچ گیا۔ اس کے قحط زدہ اہل خاندان اب اس کے دستنگر ہو کر اس کے حضور آئے، اور وہ حاسد بھائی بھی جو اس کو مار ڈالنا چاہتے تھے اس کے تخت شاہی کے سامنے سرنگوں کھڑے ہیں۔ یہ موقع دنیا کے عام دستور کے مطابق فخر جتانے، ڈینگے مارنے، گلے اور شکوے کرنے اور تان و ملامت کے تیر برسانے کا تھا، مگر ایک سچا خدا پرست انسان اس موقع پر کچھ دوسرے ہی اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے اس عروج پر فخر کرنے کے بجائے اس خدا کے احسان کا اعتراف کرتا ہے جس نے اسے یہ مرتبہ عطا کیا۔ وہ خاندان والوں کو اس ظلم و ستم پر کوئی ملامت نہیں کرتا جو اوائل عمر میں انہوں نے اس پر کیے تھے۔ اس کے برعکس وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے اتنے دنوں کی جدائی کے بعد ان لوگوں کو مجھ سے ملایا۔ وہ حاسد بھائیوں کے خلاف شکایت کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کی تھی، بلکہ ان کی صفائی خود ہی پیش کرتا ہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان برائی ڈال دی، اور پھر اس برائی کے بھی برے پہلو چھوڑ کر اس کا یہ اچھا پہلو پیش کرتا ہے کہ خدا جس مرتبے پر مجھے پہنچانا چاہتا تھا اس کے لیے یہ لطیف تدبیر اس نے فرمائی، یعنی بھائیوں سے شیطان نے جو کچھ کرایا اسی میں حکمت الہی کے مطابق میرے لیے خیر تھی۔ چند الفاظ میں یہ سب کچھ کہہ جانے کے بعد وہ بے اختیار اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے بادشاہی دی اور وہ قابلیتیں بخشیں جن کی بدولت میں قید خانے میں سڑنے کے بجائے آج دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر فرمانروائی کر رہا ہوں، اور آخر میں خدا سے کچھ مانگتا ہے تو یہ کہ دنیا میں جب تک زندہ رہوں تیری بندگی اور غلامی پر ثابت قدم رہوں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیا جائے۔ کس قدر بلند اور کتنا پاکیزہ ہے یہ نمونہ سیرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قیمتی تقریر نے بھی بائبل اور تلمود میں کوئی جگہ نہیں پائی۔ حیرت ہے کہ یہ کتابیں قصوں کی غیر ضروری تفصیلات سے تو بھری پڑی ہیں، مگر جو چیزیں کوئی اخلاقی قدر و قیمت رکھتی ہیں اور جن سے انبیاء علیہم السلام کی اصلی تعلیم اور ان کے اصلی مشن اور ان کی سیرتوں کے سبق آموز پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، ان سے ان کتابوں کا دامن خالی ہے۔ یہاں یہ قصہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے ناظرین کو پھر اس حقیقت پر متنبع کر دینا ضروری ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن میں یہ روایت اپنی جگہ ایک مستقل روایت ہے، بائبل یا تلمود کا چربہ نہیں ہے۔ تینوں کتابوں کا متقابل مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قصے کے متعدد اہم اجزاء میں قرآن کی روایت ان دونوں سے مختلف ہے۔ بعض چیزیں قرآن ان سے زائد بیان کرتا ہے، بعض ان سے کم،
اور بعض میں ان کی تردید کرتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ سنایا وہ بنی اسرائیل سے سن لیا ہوگا۔